नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी भी इंसान को मौत के बाद कब्र के अज़ाब से और हशर के बाद जहन्नम से निजात का मिल जाना, ये बहुत बड़ी उसके लिए कामयाबी है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जिस शख्स को जहन्नम से बचाया गया और जन्नत का दाखिला नसीब हो गया तो समझो वो कामयाब हो गया। जन्नत में जाने के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं, नंबर एक ईमान और नंबर दो नेक आमाल, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के 16वें पारा सूरतुल कहफ की इस आयत में फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। जो लोग ईमान लिए और नेक आमाल किए, अल्लाह पाक की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी जन्नत में की जाएगी। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ईमान है, दुरुस्त अक़ीद है, ज़रूरियात दीन को मानना है। अगर कोई बंदा ईमान से महरूम हुआ, ज़रूरियात दीन में से किसी एक अक़ीदे का इनकार किया, तो कुरान करीम की आयत के मुताबिक इस बंदे का जन्नत में जाना नामुमकिन और महाल है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले अपने ईमान की, अक़ीद की और ज़रूरियात दीन की इस्लाह ज़रूरी है। चुनाचे सुनन अबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक जो शख्स खुशी के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर ईमान ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को क़यामत के दिन जन्नत अता फरमा देंगे। ईमान के बाद असबाब के दर्जे में कुछ आमाल ऐसे हैं जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं। वैसे तो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान ज़रूरी है। अगर किसी शख्स पर अल्लाह पाक करम न फरमाए, अल्लाह पाक फजल न फरमाए, महज अपने आमाल की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, असबाब के दर्जे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं और आप उनको इख्तियार फरमाएं तो अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। उनमें से चंद एक आमाल का तज़किरा आपके सामने करता हूँ, ताकि मैं और आप उन आमाल को अपनाने की कोशिश करें, ताकि क़यामत के दिन मुझे और आपको जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। नंबर एक, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराता, फ़कत अल्लाह की इबादत करता है, 5 वक़्त की नमाज अदा करता है, अगर ज़कात फ़र्ज़ हो ज़कात अदा करता है, करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ऐसे शख्स को जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। शिर्क से बचना, नमाज की पाबंदी करना, ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात अदा करना और करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करना, सिला रहमी करना। वालिद की तरफ से जितने रिश्तेदार हैं, चाचा, फूफी, उनकी औलादें, अम्मी की तरफ से जितने रिश्ते हैं, मामू, खालाएँ, उनकी औलादें, इनके साथ ताल्लुकात बना कर रखना, सिला रहमी करना, ये इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं। नंबर 2, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक जो आदमी फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात सुन्नतों की पाबंदी करता है, 2 रकात फजर की, 6 रकात ज़ोहर की, 2 रकात मगरिब की और 2 रकात इशा की, जिन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, जो आदमी इन 12 रकातों का मामूल बनाता है, इन 12 रकातों को छोड़ता नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जन्नत में एक घर और महल अता फरमाएंगे। तो इन 12 रकातों की पाबंदी करने से इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है।
نمبر 3، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ پاک نے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں، اگر انسان ان کے اندر کھڑا ہوگا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور جب باہر کھڑا ہوگا تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ پاک یہ محل کن کو عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں اور نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت کے یہ محل عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، جب بھی زبان کھولیں بھلائی کے ساتھ کھولیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے نماز تہجد کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ان اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو آدمی عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جو اپنے حقوق ہیں وہ اپنے جسم کو دیتا ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اگر والد ہے اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، اولاد ہے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی ہے اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے، اگر علاقے کا سربراہ ہے اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ پاک نے اسے اختیارات دیے، ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے جو جس کا حق بنے اسے دے، عدل و انصاف کرے، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو بھی جنت کے محل عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو اللہ پاک اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائے، 2 ہو، 2 سے زائد ہو یا 1 ہو، پھر وہ ان بیٹیوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرے، دینی ماحول ان کو دے، پھر اچھے طریقے پر ان کو رخصت کرے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے صرف جنت نہیں دیں گے بلکہ یہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کی قرابت عطا فرمائیں گے، اپنے بچوں کی بالخصوص بچیوں کی دینی تربیت کرنا، دین کے مطابق ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اچھے طریقے پر انہیں رخصت کرنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نیک اعمال میں سے ایک عمل جو انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق دوسرا کلمہ پڑھنا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا۔ حدیث مبارک میں ہے، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، شریعت کے مطابق وضو کرے، آداب کا خیال رکھ کے وضو کرے، پانی ضائع نہ کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، شریعت نے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا اسی طرح وضو کرے، اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت کے دن جب مسلمان اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ پاک اسے اختیار دیں گے، آج جس دروازے سے گزرنا چاہے گزر جا، کوئی تجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت کے مطابق ایک اور عمل جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے وہ ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنا، اور ایسے ادا کرنا کہ خشوع اور خضوع کا اہتمام ہو، جسم اللہ کی طرف متوجہ، قلب اللہ کی طرف متوجہ، روح اللہ پاک کی طرف متوجہ، دے بے خیالات نہ لے، خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ پاک اس بندے کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جس کا تذکرہ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے،
اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنے خاوند کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس خاتون کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے. جس سے بھی گزرنا چاہے گی گزر جائے گی، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. جنت میں لے جانے والے اعمال میں 2 عمل وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے، ان 2 چیزوں کو صحیح طرح استعمال کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ. نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے. زبان کے ساتھ غلط بات نہیں کرو گے، اور عزت کو صحیح، اپنی عزت کی صحیح حفاظت کرو گے. شریعت کے مطابق خواہشات کا استعمال کرو گے، نکاح کرو گے. فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں. تو یہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کے رحمت کا، اللہ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کا کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا. ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت، ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان اعمال کی پابندی کریں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، جنت کے قریب لے کر جاتے ہیں. اس میں اچھی طرح وضو کرنا ہے، اس میں تحیۃ الوضو ادا کرنا ہے، اس میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. میں اور آپ کوشش کریں کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو اللہ پاک کے احکام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سارا کچھ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے تاکہ ہمارا روزہ یہ صحیح معنی میں روزہ بن جائے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اور ایسے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.